बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, आज भी बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न की। और हमने आज से 2 माह पहले, तकरीबन 2 माह पहले, जुलाई के महीने में एक ख़बर नशर की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद के अंदर 9 लोगों की बेनाई जो है वो उससे महरूम हो गए हैं। वो कैसे हुए, क्या वजह बनी, क्या अब 2 महीने बाद, तकरीबन 2 महीने बाद किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को नौकरी से फारिग किया गया, क्या हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे मिनिस्टर हेल्थ जो हैं उन्होंने किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की। सुनने में आया है कि सूबाई असम्बली में भी इसके हवाले से बात हुई है और इसके ऊपर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने कमेटी भी तश्कील दी है। क्या वो कमेटी मज़ीद अभी कितना काम करेगी, कितने जल्दी जो है वो नताइज देगी, क्योंकि 9 लोग सारी उम्र के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए वो बेनाई से महरूम हो गए। कौन कसूरवार है, किसका कसूर है? कुछ ये भी इतलात हैं कि जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी उस वैक्सीन को उसकी जो रिपोर्ट है, हतमी जो रिपोर्ट है वो उन्होंने देनी है, लेकिन अभी तक मौसूल नहीं हुई। क्यों नहीं मौसूल हुई, क्या वजह बनी? और वो जो वैक्सीन थी, जो दवाइयाँ इस्तेमाल की गई, उन 9 लोगों की आंखों में या उससे ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल की गई होंगी, कुछ लोग बच के, लेकिन 9 लोग जो हैं वो बेनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गए। उनकी आवाज़ कौन बनेगा, कैसे उनकी अजाला तो किए नहीं जा सकता, लेकिन क्या किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रहा है? क्या कोई कार्रवाई होगी, या माजी की तरह हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इंक्वायरी कमेटियाँ होंगी, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद ये मामला फिर रफा दफा हो जाएगा? लेकिन नहीं, पब्लिक फोरम हज़ारा और K2 टेलीविज़न हज़ारा के लोगों की आवाज़ है और ये सबसे मौसर फोरम है। हम लोग इस आवाज़ को बनाएंगे भी, उठाएंगे भी और तमाम तर ज़िम्मेदारों को जगाएंगे भी। एक तफसीली रिपोर्ट है, सबसे पहले इसी मसले के हवाले से वो देखते हैं और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। और जो मुतासरा लोग हैं उनसे भी आज प्रोग्राम में ख़ुसूसी गुफ्तगू होगी। उसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि तमाम तर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे रब्ता किया जाए, उनसे बात की जाए कि अब तक क्या नतीजा निकला है। सबसे पहले रिपोर्ट। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के डॉक्टर्स की मुबैना संगीन गफलत या दवा का मसला। एबटाबाद के 9 अफराद, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, एक गलत इंजेक्शन लगने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद कमिश्नर हज़ारा और DC एबटाबाद ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए डॉक्टर को मुअत्तल करके वाक़े की छानबीन के लिए एक कमेटी बना दी और इस कमेटी को वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म नामा जारी किया गया और मुतासरा अफराद और इनके लवाहिकीन को ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के साथ इन डॉक्टर्स को तमाम मुतासरा अफराद के इलाज की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस वाक़े को इतना अरसा गुजरने के बाद सिर्फ डॉक्टर को ही मुअत्तल किया गया, मगर इनके खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही FIR दर्ज हुई। इस हवाले से अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के डॉक्टर्स ने आज एबटाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे पास 9 मरीज़ आए जुलाई के महीने में और ये वो मरीज़ थे जिनको नज़र बीनाई में कमी की शिकायत थी और ये उस स्टेज पे थे कि उनको बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो इसके लिए एक आखिरी हमारे पास तरीका इलाज होता है कि उनको आंख में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन एवास्टिन। तो 9 मरीज़ों को ये इंजेक्शन लगा। मेजॉरिटी मरीज़ों को ये इंजेक्शन इससे पहले भी लगता रहा है। इंजेक्शन लगा, कुछ मरीज़ों को दूसरे ही दिन से हमारे पास कुछ शिकायत के साथ आना शुरू हो गए, कुछ को दर्द हुआ, कुछ को कुछ और अलामात। जैसे ही कुछ टाइम हुआ, इन्होंने महसूस किया कि इलाज जो हम कर रहे हैं उसका वो नतीजा नहीं निकल रहा है जो हम चाहते हैं और जिससे मरीज़ मुकम्मल तौर पे इन तकालीफ से निजात हासिल करे। कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के ट्रीटमेंट और केयर होते हैं, वो किसी जगह होते हैं और किसी जगह नहीं होते। इस्तीफ़ों के हवाले से क्लैरिफिकेशन ये है कि जब हमारी स्पीकर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। उसमें एक ये भी है कि हम इस प्रोसेस को शफाफ रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी, आप अपना काम जारी रखें और हम एक कमेटी बना लेते हैं और वो कमेटी के साथ आप तावन करें और इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें। तो इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं दिया गया है। हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब इज़ स्टिल वर्किंग
اور نہ میں نے دیا ہے. میں بھی ایز ہاسپٹل ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. نہ کسی نے افسوس اس بات کا ہے کہ آخر کب تک یہ 9 افراد اپنی آنکھوں کی رونقیں بحال کرنے کے لیے ترستے رہیں گے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور کب تک یہ مریض انتظار کرتے رہیں گے. اتنے آئے یار جی اصل نال کی ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، یہ تکلیف ہوئی ہے، انجیکشن لگے ہے، انفیکشن زہر تک اتنی پھیل گئی ہے کہ بندے کا جینا ہون جڑا ہے نا وہ بھی مشکل ہو گیا. انفیکشن اتنی ہوئی ہے کہ کم از کم اس انتظامیہ چاہیے یا کہ یار 2 دن دے اندر تساں ایک انجیکشن لائے نہ اساں دسیا بھی ہے 9 دے 9 اسی دوے دہاڑے چل کے پہ رہے ہیں. تسی آؤ دیکھو نہیں آئے قطرے باندھن 10 دن گزر گئے. 10 دن بعد میں اپنے ذاتی طور پہ پشاور گیا. ڈاکٹر نے مشورہ کیا اس آخیا جی اگر تسی 3 دن دے اندر آ چلتے نا تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے تو بالکل ٹھیک ہوا. 2 بندے نے آخیا دینا کٹ چھوڑیے وہ زہر اتنا پھیل گیا تو زہر اور پھیل سی ماں پتا زہر اور پھیل سی. میرے 3 سال کمپلیکس میں میرے بھی ہو گئے پیسی اور اپنی جان تو بھی جڑسن تے باقی دا نمبر 1 بائی 1 نمبر یہ سی تے ٹس تو ماس انتظامیہ نہیں کسے اتنا نہیں آخیا یار یہ کیوں ہے یہ ہون تے بندے نمائندے بن دین. کچھ آیا ہے اللہ دے سامنے کسے فون نہیں کیتا کسے پوچھے تک نہیں. کتا مارے تھے یورپ تے وہ یہ اسی 9 بندے جڑے مرنے کی حالت میں آئے تھے کوئی ایک بندہ نہیں آیا. نہ ڈسٹرکٹ لیول تے آیا تھے نہ پروونشل لیول تے آیا تھے نہ قومی سطح تے کوئی آیا ہے. اگر بات کی جائے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ڈاکٹرز کی غفلت کا، یہ ایک واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں صرف اور صرف خسارہ غریب لاچار عوام کو ہی اٹھانا پڑا. لواحقین اور ایبٹ آباد کے رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ کاش اس ملک میں مدینہ کی ریاست جیسے قانون کو لاگو کر سکتے تاکہ پھر کبھی کوئی مسیحا نما ڈاکٹرز غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا. متاثرہ مریضوں اور ان کے لواحقین نے وزیراعظم عمران خان سے صحت و انصاف کے دعووں کو عملی شکل پہنانے کا مطالبہ بھی کیا. پروگرام پبلک فورم کے لیے مہر سیماب، K2 TV، ایبٹ آباد. جی ناظرین، آپ نے تفصیلی رپورٹ دیکھی مہر سیماب کی ہمارے بیورو چیف ہیں ہری پور سے، اور مشتاق احمد غنی جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں انہوں نے میڈیکل ڈائریکٹر کو کہا جی کہ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کسی کو بھی سسپینڈ کرنے کو یا کسی کو بھی استعفیٰ دینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ پیش آیا جولائی میں. اب اس کے اوپر ایک پہلے تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ کمشنر ہزار اور ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کی زیر صدارت بنائی گئی، اور اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنائی گئی جس کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب جو ہیں انہوں نے بنائی. اور اس کے اوپر میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ اسمبلی کے اندر بھی اس واقعے کے اوپر بات ہوئی، اور بڑا افسوسناک واقعہ، اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا کہ 9 لوگ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے. ساری زندگی وہ اب اس دنیا کی رونقوں کو دیکھ نہیں پائیں گے. یہ 9 لوگ جو ہیں، ان 9 لوگوں کے ساتھ 9 خاندان وابستہ ہیں. قصوروار کون ہے، کس کا قصور ہے، کیا یہ تحقیقات، یہ کمیٹیاں اب مزید کتنا اور وقت لیں گی، اور کیا یہ ماضی کی کمیٹیوں کی طرح یا پھر ایک دفعہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک لمبے پروسیس کے بعد یہ سننے کو ملے گا جی کہ ہم نے ڈائریکٹرز کو، ہم نے ڈاکٹرز کو اور ہم نے ذمہ دار عملے کو سسپینڈ کر دیا یا ان کو نوکری سے برخاست کر دیا. ان لوگوں کی آنکھیں واپس نہیں آئیں گی اس طرح کے اقدام کے بعد، چاہے آپ 2 مہینے بعد کریں، چاہے آپ 4 مہینے بعد کریں، چاہے آپ 6 مہینے بعد کریں. اصل وجہ جاننی بڑی ضروری ہے، اور وہ ساری تحقیقات، وہ سارا جو ملبہ ہے، وہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ میڈیا کے سامنے لانی بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو توصیف تنولی ہیں، یہ کلثوم بی بی جو متاثرہ خاتون ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ افسر حسین، یہ پاکستان لیول پہ پاکستان فٹ بال ٹیم کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں، یہ بھی متاثرہ شخص ہیں. ان کی بھی جو بینائی ہے وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں. ان دونوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا، کیونکہ ہم نے جب یہ واقعہ ہوا تھا اس دن بھی اس کو رپورٹ کیا، ہمارے خبرنامے کے اندر بھی ہم نے اس کو اٹھایا، اور ہم لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ شاید ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بر وقت کارروائی کریں گے، بر وقت اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اصل جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچ جائیں گے. لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہ ہو سکا. ابھی بھی امید ہے کہ چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. سب سے پہلے بڑھیں گے توصیف تنولی، آپ کلثوم بی بی کے صاحبزادے ہیں جو متاثرہ خاتون ہیں. آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. توصیف بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کو آپ کب ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد لے کے گئے، ان کی آنکھوں کے مسئلے کے حوالے سے، پھر ڈاکٹرز نے کیا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ان کے لیے؟ صاحب یہ تو کرونا سے پہلے نا روٹین کا ان کو ایک انجیکشن لگتا تھا، وہ یہ جو ہے نا نظر کی امپروومنٹ کے لیے. ٹھیک ہے.
तो फिर गैप आ गया था ये कोरोना की उनकी वजह आंखों का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था, उनकी आंखों में कोई इन्फेक्शन था? से। जी सर, उनकी थोड़ी सी नज़र कमज़ोर थी ना, ठीक है। उस वजह से। तो फिर कोरोना की वजह से गैप आ गया, तो उसके बाद दोबारा जब कोरोना के बाद हम गए तो वो इंजेक्शन लगा, और उसके बाद इनको शदीद तकलीफ हुई, और साथ ही जो है ना इनकी नज़र बिल्कुल चली गई थी। ठीक है, तो आप जब उनको तकलीफ हुई, आप फिर दोबारा उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उन डॉक्टर्स ने क्या कहा? सर दोबारा लेकर गए तो उधर वो जो थे ना डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे, वो छुट्टी पर थे। वो कह रहे थे हम पता किया है, तो वो कहते हैं वो छुट्टी पर है। फिर वो 4 दिन बाद आए थे। जब आप दोबारा लेके गए, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर है, जी सर। और जब उन्होंने कहा कि वो 4 दिन बाद आएंगे, जी सर। आप 4 दिन बाद दोबारा गए, तो फिर क्या हुआ? फिर सर उनका रवैया को ठीक नहीं था, इस तरह जो है ना कोई भी सही तरीके से जो है ना ट्रीट नहीं कर रहा था। अब तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं इस बात को। इस 2 माह के अंदर आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर कोशिशें की दोबारा से अपनी वालदा को डॉक्टर्स को दिखाने की, या फिर हुकूमती किसी नुमाइंदे ने, सूबाई हुकूमत ने, किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे इस हवाले से कोई रब्ता किया? सर कोई रब्ता नहीं किया किसी ने भी। तो अब अपनी वालदा को आपने किसी और डॉक्टर्स को दिखाया, किसी और जगह लेके गए, उनको दिखाया, उनकी आंखों का क्या कहते हैं डॉक्टर्स? नहीं सर, फिलहाल तो यही इलाज कर रहे हैं, तो उधर ही है। मतलब कि अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही अभी इनका इलाज हो रहा है। इस दौरान तकरीबन 2 माह के अंदर किसी ने आके आपसे, आपकी वालदा से कोई बयान लिया हो, कोई उनसे पूछगछ की हो कि क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ? किसी ने कोई बात नहीं की? सर इसमें किसी जिम्मेदार शख्स ने कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन ये जो है ना पाकिस्तान एबटाबाद बचाओ तहरीक के जो चेयरमैन है फिदा साहब, उन्होंने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने हमें काफ़ी तसल्ली दी है। और तसल्ली के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया? इसके अलावा सर किसी ने कुछ नहीं किया। और इसके अलावा यह है कि डॉक्टरों ने भी बिल्कुल जो है ना किसी किस्म का हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। और जो है ना जिस तरह लावारिस पड़े होते हैं, हम उधर पड़े रहे हैं 1 महीना, उधर जो है ना कोई ट्रीटमेंट नहीं ठीक तरह से, और मरीजों की जो है ना दोनों आंखें ज़ाया कर दी हैं इन्होंने। तौसीफ, आप हमारे साथ रहिएगा। आप कलसूम बीबी जो मुतासरा खातून है, उनके साहबजादे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अफसर हुसैन, ये भी मुतासरा शख्स हैं। इनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया कि इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी भी की है और स्पोर्ट्स मैन थे, और इनकी जो बीनाई है वो भी, ये भी महरूम हो गए हैं। अफसर हुसैन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अफसर हुसैन साहब, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी प्रोग्राम के दौरान, मज़ीद बताइएगा। अब क्योंकि 2 माह गुजर गए, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद बहुत फास्ट चीज़ें चलेंगी, बहुत जल्दी जो है हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे ज़िम्मेदार लोग, हमारी एबटाबाद की इंतज़ामिया जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, कोई पता चलेगा कि असल वजह क्या थी। 2 माह तक अभी तक हमारे सामने चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आपको कुछ पता है कि असल वाक़या क्या हुआ है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? जाहिर है सर, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आपके K2 प्रोग्राम का, आपका और मेरे सुनने और देखने वाले दोस्तों को सलाम। मैं जो कुछ कहूँगा, मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं पूरी कौम का, पूरी दुनिया का मैं मुजरिम हूँ अगर मैं झूठ बोलूँ, और खुदा क़यामत के दिन मेरी बख्शिश ना करे। मैं जो कुछ कहूँगा अल्लाह को हज़र नज़र जान के सच कहूँगा, किसी को ब्लेम भी नहीं दूंगा। जो अच्छा हुआ है वो अच्छा बताऊंगा, जो बुरा हुआ है वो बुरा, और गलती इनकी है। अगर आया कोरोना था तो इन्होंने जितने 5 महीने डिले किया है, तो 5 दिन 10 दिन 1 महीना और कर देते। ये आप बहाने बना रहे हैं। फिर इंजेक्शन लगा जी, और बिकॉज हमारे डॉक्टर साहब के आप फर्स्ट टाइम आंखों के इलाज के लिए यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स कब गए थे? मैं गया था जी, ये तकरीबन फरवरी की बात है। ठीक है, तो सही याद नहीं है मुझे, लेकिन है फरवरी की। ठीक है। इंजेक्शन लगवाया था। थोड़ा सा मुझे, वैसे मैं आजकल ड्राइव कर रहा हूँ, एम्बुलेंस पे मैं ड्यूटी करता था। बिल्कुल सर, मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि धूप में मुझे जो है ना, धूप में मुझे चड़क जो है ना वो लगती थी। बाकी ओवरऑल नाइट को या इवन मौसम खराब हो, मुझे बिल्कुल सही नजर आता था, चश्मे के साथ बिल्कुल साफ नजर आता था। ठीक है। तो इन्होंने इंजेक्शन जो लगाया था
ٹریٹمنٹ پہلے دن کیا تھا وہ اللہ کے سامنے صحیح ہوا. ٹھیک ہے. کیوں جھوٹ بول رہا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے. اسی لالچ میں دوبارہ آیا ہوں. اور ہم پہلے تھے 20, ان کو لگا تھا. اور جب یہ جو ہے نا نیکسٹ راؤنڈ ہمارا ہوا, یہ تقریباً ہم 9 تھے. کال 10 کو انہوں نے کی تھی, ایک نہیں آئے تھے صاحب نواز شہر سے, میرے دوست ہیں, ان کی والدہ تھی. ٹھیک ہے. باقی ہم 9 آئے تھے. اور پھر سب نے لگایا, میں نے دونوں کو, میں نے کہا یار اب کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی کیا, کبھی ٹائم ہوتا ہے, نہیں آپ دونوں نے لکھا دے. پہلی غلطی تو چلے میری ہے, میں نے ان کو بولا ہے, لیکن ان کی بھی غلطی ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر 2 میں انجیکشن نہیں لگواتا, ایک بھی لگاتا ہے. اگر میں نے غلطی کی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے. اس کے بعد پھر 9 دن تقریباً 1 فرائیڈے کو انہوں نے ہمارا جو ہے نا 17 تاریخ کو تقریباً فرائیڈے تھا, اس دن انہوں نے انجیکشن لگوائے تھے. اور پھر جو یہ انفیکشن ہوا, جب ہم متاثر ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان آئے تک نہیں ہیں. آپ نے جن اس کو بتایا, انہوں نے بتایا سر یہ ہو گیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ فوراً آ جاتے. کسی نے مشتاق احمد غنی صاحب ایبٹ آباد سے ہیں, اسپیکر خیر پختونخوا اسمبلی ہیں. الحاج قلندر خان لودھی وہ بھی اسی حلقے سے ممبر پروونشل اسمبلی منتخب ہوتے ہیں, صوبائی وزیر ہیں. علی خان جدون صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں. کسی سیاسی شخصیت نے یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہزارہ نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کیا ہے, لیکن ہماری آواز جب انہوں نے اٹھائی ہے یہ میڈیا والوں نے, ٹھیک ان ہے. کا بہت مشکور ہوں. یہ سارا انہوں نے کیا ہے, ورنہ یہ تو ہمیں انہیں لٹا گئے تھے. انفیکشن کے انجیکشن لگا کے انہوں نے ستیہ ناش کیا ہماری. پھر میں اپنے طور پہ میں گیا ہوں پشاور, ٹھیک تو ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ ایک بندہ پشاور گیا ہے, یہ آ جائے گا, ٹھیک ہو گئی, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. انہوں نے دوسرے بندوں کو بھی بھیجا, اور حال دیکھیں راستے میں ایمبولینس خراب ہو گئی ہے. یہ تو حال ہے ان کا. اور کہا کیا ہے, کمیٹی بنائی ہے. آپ کمیٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہم علاج کرائیں گے سرکاری اس پہ. اللہ کو حاضر ناظر کو میں نے کہا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. یہ ڈاکٹر جو ایک بھیجا ہے انہوں نے, اس نے 5,000 روپے اپنے پاس سے ڈیزل کے لیے دیا ہے, اور وہاں چھوڑتے ہی ایمبولینس ڈرائیور اور ڈاکٹر جو ہے نا چھوڑ کے اس طرح سے بھاگے جس طرح گدے کے سر سے غائب ہوتے ہیں, غائب ہو گئے تھے بالکل. اب بندے پاس ایسے تھے جو غریب تھے, ان کے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے. پھر بیچاروں نے پتہ نہیں کس طرح کیا, پھر واپس آ گئے, بیچ میں عید آ گئی, اور کوئی نہیں رابطہ ہوا, کسی نے نہیں کیا. تو یہ جو بات اچھلی چالی گئی, ابھی جو ایک کمیٹیاں بن رہی ہیں, جو پہلی کمیٹی بنی اب دوسری کمیٹی بن گئی, آپ سے کمیٹی میں سے کسی نے کوئی رابطہ کیا, آپ لوگوں کے کوئی بیان دیے کہ آپ کے ساتھ ہوا, کہ آپ کا یہ واقعہ سنا ہے کسی نے؟ سر جی آئے ہیں, آئے بھی ہیں, نہیں بھی آئے. کمیٹی میں کون آیا ہے؟ کمیٹی میں وہی ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. افسر حسین صاحب آپ کو اس وقت بالکل بھی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں جی بالکل نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. پہلی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلے بہت کیا ہے. بقول میرا وہ ڈاکٹر جس نے میری سرجری کی ہے رائٹ آنکھ کی, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ 3 دن کے اندر آ جاتے تو آپ سارے لوگ بچ سکتے تھے. لیکن اب کوئی راستہ ہے, کوئی ڈاکٹرز کسی نے کوئی مشورہ دیا ہو کہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر آپ لوگوں کا علاج ممکن ہے, کچھ ایسا کوئی راستہ ہے؟ یہ تو باتیں ہی کرتے ہیں. نہیں میں آپ نے کسی ڈاکٹر کسی اور جگہ پہ کسی سے مشورہ لیا ہو, کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہو, یا کسی ڈاکٹرز نے آپ کو کہا ہو کہ پاکستان میں اگر یہ ممکن نہیں ہے تو شاید کسی اور ملک میں یہ ممکن ہو, ایسی کوئی بات آپ کے کانوں تک پہنچی ہے, آپ نے سنی ہے؟ یہ تو یہ کہا ہے کہ ہم علاج کروائیں گے, اچھے سے اچھا کرائیں گے, پاکستان کے کسی کونے میں ہوا کریں گے. اب کنٹری کا تو کسی نے بولا ہی نہیں ہے. یہ تو چھپا رہے تھے. جب کوئی وزیر آتا تھا یہ ویسے اس کو ٹال ٹوٹ کے جی چلے گئے ہیں, جی ٹھیک ہو گئے ہیں. جی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں تو یہ کیا میں آپ کو بتاؤں. بس آپ کو افسر حسین صاحب امید ہے کہ آپ کے ساتھ صوبائی حکومت, آپ کے اپنے نمائندے انصاف آپ کو دلا پائیں گے, آپ کو انصاف ملے گا؟ جس وقت ان کو چاہیے تھا نا جی صاحب, اس وقت انہوں نے کوشش نہیں کی. اب اگر اسمبلی میں انہوں نے 2 مہینے کے بعد جب لوگوں کی آنکھیں تباہ ہو گئی ہیں, اب اگر اٹھائی ہے بات تو پھر بھی اب کیا فائدہ. ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. یا ان کا کوئی اپنا عزیز اس کا بیٹا ہوتا, بھائی ہوتا, بیوی ہوتی, ماں ہوتی, تو ہمارے یہ اس طرح کرتے. وزیر جو وزیر صحت ہے وہ آئے, انہوں نے کہا جی 3 دن کے اندر جو ہے نا یہ سارا کلیئر ہو جائے گا. 3 دن کیا 10 دن ہو گئے ہیں, کوئی کلیئر ہوا ہے؟ اور جو کل اسمبلی میں بات ہوئی ہے انہوں نے ان سے
استعفیٰ لیا ہے. آج جو ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو ہم سے استعفیٰ لے ہی نہیں سکتے. افسر حسین صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازی کرے اور آپ کی آنکھیں, آپ کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے, چاہے کہیں پہ بھی علاج ہو سکے. صوبائی حکومت کا ذمہ دار لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں ان کا استعمال کیا جائے, کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. توصیف تنولی متاثرہ خاتون کلثوم بی بی کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور افسر حسین متاثرہ شخص ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بات چیت کی. ابھی کچھ مزید لوگوں سے ہم لوگ بات کریں گے, لیکن یہ ان کی بات چیت آپ لوگوں نے سنی. افسر حسین کی بھی اور توصیف تنولی جو کہ متاثرہ خاتون کلثوم بی بی کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اگر یہ ظلم کسی وزیر کے بیٹے, بیٹی, ماں, بھائی, والد صاحب کے ساتھ ہوا تو کیا یہ ایسی خاموش بیٹھے رہتے؟ تقریباً 2 ماہ گزر گئے. 2 ماہ کے اندر ابھی میڈیکل ڈائریکٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب نے یہ کہا جی کہ آپ اپنی جگہوں پر کام کرتے رہیں, آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں, آپ کو مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ انکوائری کمیٹی بیٹھے گی, کمیٹی اس کی رپورٹ مرتب کرے گی, پھر رپورٹ کی نظر میں رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون قصوروار تھا, کس کو سزا دینی ہے اور کیا سزا دینی ہے. بدقسمتی ہے, بہت ظلم ہے کہ ہمارے یہ ذمہ دار لوگ, اور میں پھر یہ کہوں گا منتخب نمائندوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر ایک دفعہ جب آپ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں, مشتاق احمد غنی صاحب, آپ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں, اور ہمارے ایک اور ممبر قومی اسمبلی علی خان جدون صاحب, یہ جب بھی کسی بھی سیریس ایشو کے اوپر ان سے بات کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کمٹ کر کے جو ہے آخری بالکل ٹائم پر پروگرام شروع ہونے سے پہلے اپنے فونز جو ہیں وہ سوئچ آف کر دیتے ہیں, تو یہ قطعاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بات کیا کریں, آپ کی سائیڈ کا جب تک موقف نہیں آئے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کا پلان کیا ہے, تو تب تک چیزیں عوام کو سمجھانی بتانی بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اب ہمارے اینڈ پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور اس کا ازالہ بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. اب 2 اور متاثرہ جو شخص ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. اورنگزیب ہیں, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, یہ بھی ان 9 لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے اندر بینائی سے محروم کر دیا گیا, اور آج بھی وہ تمام تر لوگ اپنی جگہوں پر فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں. قصور کس کا بھی ہے, لیکن اتنا ٹائم نہیں لینا چاہیے تھا, 2 ماہ ہو گئے. اورنگزیب, آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اورنگزیب صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اورنگزیب صاحب, کب گئے ہاسپٹل اپنی آنکھوں کا علاج کروانے, اور کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ بھائی صاحب, میں خود ڈرائیور آدمی تھا, میں گاڑی چلا رہا تھا, تو میں نظر تھوڑی سی کام تھی, میں شوگر ساتھ تھی نا میرے کو. ٹھیک ہے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے کو بولا آپ کو 3 مہینے ایک مہینے کے گیپ سے آپ کو ٹیکے لگیں گے. ٹھیک ہے. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. پہلے ٹیکے ہم لوگوں نے لگایا تو ماشاءاللہ میری نظر کافی بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر 20 مہینے نے میرے کو اپریل کی 25 تاریخ دی تھی, وہ پھر کورونا آ گیا تو انہوں نے بولا ابھی کورونا کے بعد آپ کو ٹیکے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر میں جب 25 تاریخ کو گیا تو انہوں نے بولا آپ کو نہیں ہو سکتے, تو پھر انہوں نے 16 جولائی کو میرے کو فون کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ بھائی آپ آ جاؤ, ٹیکے آ گئے, آپ کو ٹیکے لگیں گے. پھر میں وہاں پہنچا 16 تاریخ کو, تو انہوں نے بولا آپ اپنا داخلہ جمع کروا دو, تو کل آپ کو 17 تاریخ کو آپ کو ٹیکہ لگے گا. میں گیا, 250 روپے انہوں نے میرے سے داخلہ لیا. ٹھیک ہے. وہ میں جمع کروا کے آیا تو صبح جمعے والے دن انہوں نے میرے کو تقریباً 12 کے قریب میرے کو ٹیکہ لگایا تھا آنکھ میں. ٹھیک ہے. میں انہوں نے اوپر پٹی کر دی, تو پھر جب میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں تو اب جا رہا ہوں تو پٹی کب کھولوں گا, انہوں نے بولا رات کو 8 بجے کھول دینا پٹی. ٹھیک ہے. جب میں 3 بجے نہیں 12:30 بجے میں گھر پہنچا تو 3 بجے کے ٹائم پہ میری آنکھ کو تکلیف شروع ہو گئی. تو جب اتنی تکلیف ہو گئی تو میرے برداشت سے کام باہر ہو گیا. پھر میں نے پٹی اتار دی, تو پھر میں نے ان کو فون کیا, میں نے بولا میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جب آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا فون کر کے؟ نہیں, میرے کو ڈاکٹر کا نمبر ہمارے پاس نہیں تھا. تو
تو نرس نے بولا کہ آپ ایسا کرو صبح آ جانا. اچھا اورنگزیب صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ابھی ہم نے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے اور بریک لے کے واپس آئیں گے, پھر آپ سے بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ ہزارہ کی آواز. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج سے 2 ماہ پہلے پیش آنے والے واقعے کی, افسوسناک واقعے کی, جو کہ ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں یہ پیش آیا. 9 لوگوں کی جو ہے وہ آنکھیں وہ بینائی سے محروم ہو گئے, اور ابھی تک تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں, اور ابھی تک کسی بھی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی, اور نہ ہی کسی متاثرہ شخص کو کوئی انصاف مل سکا ہے. ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ بے یار و مددگار ہیں, ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے, کسی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, متاثرہ شخص ہیں, ان کے ساتھ ساتھ احمد نواز بھی ہیں. یہ بھی تقریباً ان 9 لوگوں میں شامل ہیں جو 9 لوگ تقریباً ایک ٹائم میں سیم ٹائم میں یہ لوگ متاثرہ ہوئے ہیں. ان کو انجیکشنز لگائے گئے. اب انجیکشن ٹھیک نہیں تھا, ویکسین ٹھیک نہیں تھی, کیا مسئلہ تھا, یا لگانے میں مسئلہ آیا, یہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. جبکہ ڈائریکٹر صاحبان جو ہیں, میڈیکل ڈائریکٹرز جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کام جاری رکھنے کے احکامات ملے ہیں, ہم لوگ مستعفی نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی کوئی مستعفی ہوا ہے. تو یہ تو ذمہ داری لینے کی بات ہے کہ کس نے ذمہ داری لینی تھی اور کیوں نہیں ابھی تک لی, اور کون ذمہ داری لے گا, یہ سارے سوالات ہیں. احمد نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد نواز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. احمد نواز صاحب آپ بھی ایبٹ آباد سے ہیں؟ جی. تو آپ کا آنکھوں کا مسئلہ کب سے ہوا, آپ کو کب تکلیف ہوئی, کب آپ اپنے آنکھوں کے علاج کے لیے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد گئے؟ جی سر, میں شوگر کے سلسلے میں داخل ہوا تھا اس میں ہاسپٹل میں. کب داخل ہوئے تھے؟ تقریباً مطلب 2-3 مہینے پہلے. 2-3 مہینے پہلے, 5-6 مہینے پہلے. جی 5-6 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اور پرابلم ہے, تو میں نے کہا میری آنکھ کا مسئلہ ہو رہا ہے شوگر کی وجہ سے. شوگر کی وجہ سے انہوں نے مجھے ریفر کیا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 مہینے کی چیکنگ کے پاس ایک سی ڈی بھی بنائی تھی اور ایکس رے بھی لیا تھا, اور پوری چیکنگ کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ 3 مختلف مہینوں میں انجیکشن لگتی ہے, اور انجیکشن لگ سے آپ کی روشنائی جو ہے بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پہلا انجیکشن جب لگا تو میری روشنائی جو تھی وہ تقریباً 20% تھی. پہلا انجیکشن لگنے پر جو مارچ 25 کو لگا تھا تو میری روشنائی جو ہے 40 تک پہنچ گئی تھی. اور میں خوش تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 2 مہینوں میں میری روشنائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی یا خاطر خواہ ہو جائے گی. مطلب پہلے انجیکشن کے بعد بہتری آپ کو محسوس ہوئی؟ پہلے اس میں بالکل بہتری محسوس ہوئی, جو سچی بات ہے. ٹھیک ہے. 20 سے 40 تک چلی گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرے انجیکشن جو تھا وہ اپریل میں لگنا تھا, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا, اور وہ تو جولائی 16 کو کال آئی ہمیں, اور شام کو داخل ہوئے, اور دوسرے دن صبح انجیکشن لگا, جس کی وجہ سے اتنا سخت درد ہوا کہ بتانے سے درد ہوگا. پھر میں سننے سے یہ پروسیس ہے, درد ہوگا تھوڑا سا, میں گھر چلا گیا, لیکن بتدریج درد بڑھتا چلا گیا, اور رات کو پھر بہت زیادہ ہونے لگا, لیکن لیٹ ہو گیا تھا. صبح سویرے میں نے بیٹے کو بولا کہ فوراً مجھے لے کے جاؤ, مجھے شکایت کرنی ہے, میری آنکھ میں آرام نہیں آ رہا. جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیک پڑ گئی ہے. چیک کرنے کے بعد کہا کہ پیک پڑ گئی, اس پیک کو 2-3 دن کے اندر میں نکال دیں گے ہم, اور آپ کی روشنی آ جائے گی. لیکن افسوس کا مقام تھا کہ ایک دن کے بعد جو پیپ نکالنے کے لیے جو انجیکشن لگایا, جو مطلب ہے کوئی پروسیس کیا تھا, اس سے درد بے انتہا بڑھ گیا, اور مجھے ایسا لگا تھا کہ میں بالکل کلمے پڑھنے لگ گیا تھا. اس کے بعد تیسرا جب پروسیس ہوا اس سے اور بھی بڑھ گیا. اگر یہ ہمیں اسی دوران میں پیپ کے ذکر میں نہیں پڑتے اور اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتے, اس نے پشاور میں جیسے بعد میں بھیجا تھا, تو انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ
ہماری آنکھیں سیف ہو سکتی تھی، لیکن ڈیلے ہو گیا، یہ مطلب اس کو ٹال مٹول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ اتنا ڈیلے ہو گیا کہ پھر میری آنکھ تو نکالنی پڑ گئی. باقی آپ کی ایک آنکھ نکال دی ہے؟ بالکل نکال دی. انہوں نے کہا کہ اگر میرا آنکھ نکالی نہیں جائے گی تو یہ برین ہیمریج کا خطرہ ہے. بہت سخت تکلیف گزار رہا تھا میں. تو انہوں نے میری ایک آنکھ بالکل ٹوٹلی نکال دی. باقیوں کو چل رہی ہے تو علاج چل رہا ہے، لیکن میری جو آنکھ نکال دی ٹوٹلی. اور اس کے بعد مطلب اتنی کوشش کی ہم نے. اس درمیان میں ہمیں ہیومن رائٹس کے سردار فدا صاحب اور عالیہ بیگم اور اپنے کیا نام ہے اپنے اکرم صاحب، باقی اکرم واجی صاحب اور انجل صاحب ہمیں آئے ہاسپٹل میں، اور انہوں نے ہمیں تھوڑا کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ لوگ سپورٹ کریں گے. اور وہ کچھ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی تک ہمیں کسی کی کوئی اپروچ نہیں ہوئی ہے. اور بڑا احمد نواز صاحب، آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ تو آپ کے ساتھ مدد، آپ کی ہیلپ کے لیے وہ تو اچھے لوگ ہیں، تو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ساری بات کر دی. جن لوگوں کا کام ہے، جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں، مشتاق احمد غنی صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں. بالکل مشتاق صاحب ہیں جو ہے غنی صاحب، ان سے ہماری شکایت ہے. علی احمد صاحب سے، علی خان صاحب سے شکایت ہے. اور ہیلتھ منسٹر نے آج تک ہمیں کوئی تصدیق کیا ہے، ان سے ہماری شکایت ہے یہ. اور اس طرح 9 آدمی جو ہیں، دو خواتین کی ایک مشتاق احمد غنی صاحب اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، الحاج قلندر خان لودھی صاحب صوبائی وزیر خوراک ہیں. اس کے علاوہ علی خان جدون صاحب آپ کے ممبر قومی اسمبلی ہیں. کسی نے تو آپ کے پاس آ کے آپ کی داد رسی کی ہوگی، کسی نے تو آپ کا دکھ سنا ہوگا. None of them came to us, sir. None of them. ڈائریکٹ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی کسی کی بات نہیں، نہ ٹیلی فون آیا ہے، نہ کوئی پی اے آیا ہے، نہ کوئی مطلب اس سلسلے میں کسی نے ہم سے بات کی ہے. اس سلسلے میں ابھی تک کسی نے ہم سے بات نہیں کی ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اس تکلیف میں ہیں اور کسی طرح سے کوئی سپورٹ بھی نہیں آ رہی. ماں سوائے یہ 3-4 آدمی جو شروع دن سے لے کے ابھی تک لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ کل ہم نے سنا کہ مینجمنٹ کو کچھ مطلب ہے نوٹس دیے، جو کچھ بھی دیا، یہ ہم نے کل سنا کہ اسپیکر صاحب نے مطلب ایسا کیا. لیکن ہماری احمد نواز صاحب کیا کیا، خاک کیا انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے شہر کے آپ کے نمائندے آپ کے پاس جو ہر وقت آپ کے گھر آتے جاتے، الیکشنوں کے دنوں میں آپ کے پاس ووٹ کے لیے آتے، پشاور میں بیٹھ کے کمیٹیاں بناتے ہیں. ایبٹ آباد شہر سے وہ گزر کے جاتے ہیں پشاور، ایبٹ آباد میں ان کی رہائش ہے، تو وہ کسی بھی شخص کے پاس خود چل کے نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ پوچھ لیتے کسی کے جی آپ نے اتنا بڑا آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، آپ کی ساری عمر جو ہے ہم نے بالکل اندھیروں میں جھونک دی. تو اب کوئی ان کا یہ فرض نہیں تھا، کسی کا یہ کام نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی پشاور میں بیٹھ کے کمیٹی بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ سر بات تو یہی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے تو سب سے پہلے یہ جو بھی ممبر تھے یہاں پہ ایبٹ آباد کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے پاس خود آتے اور ہمیں تھوڑا حوصلہ دیتے. تکلیف تو اسی بات کی بھی ہے. ایک تو آنکھ کی تکلیف ہے جس کو نکال دیا گیا اور ابھی تک درد ہو رہا ہے. کل میرے خیال سے آنکھیں کھلیں گے، اس کے بعد پتہ ہے آرٹیفیشل آئیز لگائیں گے، پتہ نہیں کیا لگائیں گے. لیکن اٹ از ویری سوری کہ اگر یہ سلسلہ آن ٹائم ہو جاتا یا مطلب ہے ان کی طرف سے کوئی مطلب ہے ہمیں سپورٹ مل جاتی یا ہم سے بات کر دی جاتی. ابھی تک اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے. احمد نواز صاحب مجھے یہ بتائیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے آپ کا کیا مطالبہ؟ آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ آپ کا علاج کروایا جائے، اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ملک سے باہر بھی بھجوایا جائے؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ میری جو آنکھ نکال دی گئی ہے میرا کیا علاج ہوگا. اور بات کرتی یہ ہے کہ اگر یہ کم سے کم کمپنسیشن کر دیتے ان لوگوں کی اور ہماری میری بھی. تو دیکھیے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. اگر یہی کام انگلینڈ میں ہوتا it would have been happened very next day. بالکل ایسی ہے، بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. یہی کام آسٹریلیا میں ہوتا تھا، اگر یہی کام مطلب امریکہ میں ہوتا، یہ تمام
सिंध से जो हमारा कानून, मुसलमानों का कानून उन्होंने ले कर रखा है, वो उनकी कंट्रियों में होता तो ये मेरे ख्याल से डोनर भी आ जाते और MNA MCA सब मुतहर्रिक हो जाते और ये मामला बहुत दूर तक चला जाता और उनको कंपनसेट भी किया जाता, उनके इलाज भी सही टाइम पे किया जाता। अहमद नवाज साहब, हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब साहब से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। औरंगजेब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा औरंगजेब साहब बताइएगा, अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से, आपके नुमाइंदों से, आपके भाइयों से, जो इलेक्शन में आपके भाई होते हैं, जब वोट्स लेने के लिए आते हैं, आपके बड़े होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है कि आपके लिए क्या किया जाए? आपको कोई उम्मीद, कोई आस, कोई तसल्ली कोई है आपको? आप कुछ डिमांड करते हैं? भाई साहब हमारी उम्मीद तो यही थी कि हमारे तो गरीब आदमी इतने वसाइल नहीं है हमारे पास, हमें यही उम्मीद थी कि ये बड़े बड़े जितने भी हमारे सरकर्दा लोग हमारे पास आते, हमारी दाद रसी करते, हमें कुछ हौसला देते, तो फिर तो चलो कुछ ना कुछ हो जाता। तो हम तो गरीब आदमी, इलाज भी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या इलाज करवाएंगे। तो ये इन्होंने हमें पेशावर भेजा ऑपरेशन के लिए, तो जो डॉक्टर हमारे साथ गया उसने गेट के अंदर हमें किया, वापस आ गया। तो जब ईद से एक दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो जब ऑपरेशन से मैं फारूक हुआ तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब अब हमारा क्या मसले कि हमारी यहाँ का क्या पोजीशन है? उन्होंने बोला भाई आप लेट पहुंचे और टाइम पे पहुंच जाते तो इंशाल्लाह आपकी रोशनी आ जाती। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहतियाब करे, आपकी बनाई वापस आ जाए। अल्लाह पाक सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन जिम्मेदार लोगों को कभी भी जो है इतना उनको नहीं छोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ प्रोग्राम से पहले सरदार औरंगजेब नलोटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़ा नाम है, हज़ारडुइन से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत का कहा था, वो भी टेलीफोन बंद करके गायब हो चुके हैं। इसके अलावा अली खान जदून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से, इनका नंबर भी बंद हो गया है। और उसके साथ साथ इलाज कलंदर खान लोधी साहब सूबाई वज़ीर खुराक हैं, इन्होंने भी कहा था जी कि मैं प्रोग्राम में शिरकत करूंगा, और इनका भी सेल ऑफ मिल रहा है। इसके साथ साथ बड़ा नाम, और फिर मैं इनको इसलिए बड़ा कहता हूँ कि ये बड़े हैं, इस वक्त सूबे के अंदर सूबाई जो असम्बली है उसकी जो सदारत है, जो स्पीकर साहब हैं हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब, उनका सेल भी ऑफ मिल रहा है। आज सारा दिन हमारे पुलिस साहब उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे। पहले कहा जी कि पेशावर में है, फिर फैमिली गैदरिंग है, फिर मीटिंग्स हैं, फिर ये मामला आता है। हमने कहा रात 8:30 बजे सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट चाहिए, आपने वक्त देना है, और आप लोग जिस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, सबसे पहले आपके सर के ऊपर उन लोगों की जिम्मेदारी है, उनके फ़राइज़ आपने अदा करने हैं कि आपने पेशावर में बैठ के अगर एक कमेटी बना दी है तो उस कमेटी का क्या नतीजा निकलेगा। 2 महीने गुजर गए हैं, पहले एक कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये कमेटियाँ बनी, फिर आप नहीं कहा कि हमें आपके अमले के ऊपर, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तमाम तर ज़िम्मेदारान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है, आप अपना काम जारी रखें और इंक्वायरी होगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है, कौन कसूरवार है, किसको सज़ा देनी है, कैसे सज़ा देनी है, कब सज़ा देनी है, कौन सज़ा देगा, ये सारे सवालात हैं। तो अब बराए मेहरबानी जब भी कोई इस तरह का मसला हो, आपके हल्के का हो, आपके लोगों का हो, तो ज़रूर अपना मौक़िफ़ पेश किया करें, आप आया करें, अपने तर्जुमान रख लें। अगर आपको मसला है टेलीविज़न स्क्रीन पे आने का और आपको अपने लोगों को जवाब देने का मसला है, तो आप अपने तर्जुमान रखें, वो आपकी तर्जुमानी कर सकें। अगर आपने ऐसे ही घबराना है और भागना है तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप लोग आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आप लोगों को इलेक्ट किया इन लोगों ने, इन लोगों की इशूज़ के ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कि फिर आपका मकसद ही नहीं है, आपका मकसद ही नहीं है असम्बलियों में जाके आप बैठें या आप लोग अपने लोगों की बात ना कर सकें। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है कि ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक फोरम हज़ारा।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، پروگرام ہے پبلک فورم ہزارہ، ہزارہ کی آواز، اور آج ہم کو بات کر رہے ہیں آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے پیش آنے والے واقعے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے اندر 9 لوگ اپنی بینائی سے محروم کر دیے گئے۔ کون قصوروار ہے، کس کا قصور ہے، اور جو نئی کمیٹی بنی ہے میں ان کے ممبران کا آپ کو بتاتا چلوں۔ ڈاکٹر آسیہ اسد ہیں اور علی خان جدون اور عامر شہزاد جدون صاحب، یہ 3 لوگ ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ کمیٹی بنائی ہے، اور پھر یہ معاملہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا، لیکن ابھی تک اس کے کوئی نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے۔ لوگ مایوس ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم سے ہمارے ممبران نے جن کا تعلق اسی شہر سے ہے، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہے، چاہے وہ مشتاق احمد غنی صاحب ہوں، چاہے وہ الحاج قلندر خان لودھی صاحب ہوں، علی خان جدون صاحب ہوں، ان لوگوں نے متاثرہ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ابھی ہم نے آپ کو ان کی گفتگو بھی سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ فرسٹ انجیکشن جو کہ تقریباً تمام تر لوگوں کو مارچ اور اپریل کے مہینوں میں لگائے گئے، وہ ان سے ان کو بہتری آئی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہتر ہوئی، لیکن دوسرا انجیکشن اور جو تیسرا انجیکشن تھا اس میں ڈیلے آیا۔ ڈیلے شاید کووڈ-19 کی وجہ سے آیا ہے، جو بھی وجہ اس کی بنی، لیکن اس ڈیلے میں جو دوسرا اور تیسرا انجیکشن بعد میں اس وقت گزرنے کے بعد لگایا گیا، اس سے ان لوگوں کی آنکھیں شدید متاثر ہوئی۔ جب لوگ گھر گئے انجیکشن لگوانے کے بعد تو سب کو ایک جیسی پرابلم، سیم سچویشن سب کے ساتھ ہوئی، سب کے حالات ایک جیسے ہوئے، سب کو آنکھوں میں شدید درد، شدید تکلیف محسوس ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہاسپٹل کا رخ کیا۔ کسی کو کچھ بتایا گیا، کسی کو کہا جی کہ آپ کی آنکھوں میں پس ہے، کسی کو کہا گیا جی کہ انفیکشن ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ سب کی جو بینائی ہے اس سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ ہمارے پاس ایبٹ آباد کے کچھ لوگوں کے سارٹس ہیں، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سارے واقعے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ یا تو جو کمپلیکس ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس کے ذمہ داران ہیں، انہیں ریزائن کرنا چاہیے اور کھلی انکوائری ہو تاکہ جو بھی اس میں ملوث پائے جائے وہ سزا کا مستحق ٹھہرے۔ اگر یہ نہیں تو ہماری جو کل میٹنگ ہوئی پشاور میں اسپیکر صاحب کی قیادت میں، اس کے فیصلے کے مطابق یا وہ ریزائن دیں یا جو حکم دینے والے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزائن دیں۔ اگر وہ ریزائن دیتے ہیں ہماری قیادت تو ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ابھی تک کی پیش رفت یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے کل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا تھا جس میں ایوب میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ کو بھی بلایا گیا تھا اور ہیلتھ سیکرٹری بھی موجود تھے، اور اسپیکر صاحب خود اور علی خان جدون جو ہمارے MNA ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس کی جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، اس ویڈیو میں یہ طے پایا تھا کہ جو گزشتہ انکوائری کمیٹی تھی، انٹرنل انکوائری کمیٹی ایوب میڈیکل کمپلیکس کی، اس کو رد کیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی کمیٹی کے انعقاد کا تذکرہ ہوا تھا جو کہ جس کی تشکیل ہیلتھ کے جو سیکرٹری ہیں ہمارے، انہوں نے کرنی تھی۔ اس میں انہوں نے علی خان صاحب کا نام ڈالا اور ساتھ کوئی اور MPA ہیں ہماری KPK سے، ان کا نام ڈالا، اور کچھ صحافی، شاید صحافی برادری میں سے کسی ایک کا نام ڈالا۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت انتہائی تشویش کا باعث بن چکا ہے کہ جب MD اور HD ایوب میڈیکل کمپلیکس نے اسپیکر صاحب کی ہدایت کے اوپر استعفے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ کل کی اسمبلی میں کل کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جب تک انکوائری ہو نہیں جاتی یہ دو حضرات اپنی عہدوں سے استعفے دیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ صرف اور صرف BOG کو جواب دہ ہیں اور وہ اسپیکر اسمبلی کو یا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہے، اس لیے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ جتنے بھی ہمارے 9 لوگ تھے ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، جن کی زندگی میں سمجھوں گا چھینی گئی، اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بے حسی، اور وہ مسیح جو ڈاکٹر جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، جنہوں نے 9 لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جسٹس نہیں ہے تو پیس کی توقع نہ رکھیں، نہ تو انتظامیہ والے اور نہ پالیٹیشین والے۔ اگر جسٹس نہیں دے سکتے یہ تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے، ہمارے پالیٹیشنز کو بھی اور ہمارے انتظامیہ والوں کو بھی۔ اور جب یہ کسی غریب آدمی کے اوپر انہوں نے وہ دعویٰ بولنا ہوتا ہے تو ود ان نو ٹائم اس کو اٹھا کے کہیں بھی لے جاتے ہیں، اور جہاں 9 لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں اور اس کے لیے اتنا احتجاج کر رہے ہیں تو وہ نہ تو اسپیکر صاحب کی کوئی سن رہا۔ ہمارا یہ مقصد یہ نہیں کبھی بھی کہ ہم ٹکراؤ پیدا کریں،
آج 2 مہینے سے اسٹرگل ہو رہی ہے اپٹھاباد بچاؤ تحریک اس کا حصہ بنی ہوئی ہے اور غریبوں کے لیے میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے جو جن لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو بھی بندہ اپٹھاباد کا شہری چلے گا یہ ثواب دائرہ ناصب کرے گا، کیونکہ ان کے تو 9 خاندان جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، آنکھیں گئی تو سب کچھ گیا۔ جو کل اعلیٰ سطحی اجلاس اسپیکر صاحب نے بلایا اور اس میں ایک انہوں نے حکم جاری فرمایا، یہ بہت ایک حوصلہ افزا اور مطلب عوامی جو عوام کی دلوں کی ترجمانی تھی اس کو انہوں نے کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ میں کوشش اس لیے کہوں گا کیونکہ میکسیمم ان کی چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے، بڑا حوصلہ افزا ایک مقام تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہوا وہی کہ جس طرح سے ہم توقع کر رہے تھے کہ جو ملازمین ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے، جو ہمارے ٹیکسوں سے جن کو تنخواہیں جاتی ہیں، ان لوگوں نے ہمارے عوامی نمائندے کے منہ پہ وہ کرارا جواب دے مارا کہ ہم استعفے نہیں دیتے، ہم آپ کے آگے جواب دے نہیں ہیں۔ یہ ایک افسوسناک مقام ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ ہم لوگ بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ ڈاکٹرز نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہوگا یا ڈاکٹرز نے اس کے اوپر وہ خوش ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ کیسے ہوا؟ ویکسین کا پرابلم تھا، انجیکشن ٹھیک نہیں تھے، لگانے کا طریقہ کار درست نہیں تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ لیکن ابھی 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور کسی نتیجے کے اوپر پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ تمام تر ذمہ داروں کو ٹیلی فون لائن پر اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں، جس کا میں ذکر اس سے پہلے کر چکا۔ مشتاق احمد غنی صاحب، الحاج قلندر خان لودھی صاحب یہ صوبائی وزیر ہیں، مشتاق احمد غنی صاحب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، علی خان جدون صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے بھی سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب، انہوں نے بھی اس مسئلے کے اوپر اسمبلی میں بات کی، اور جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی ابھی اپنا سیل فون آف کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ رخ کریں گے اپٹھاباد کی ایک دفعہ پھر، اور وہاں سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو صحافی ہیں، جو ہمارے صحافتی برادری ہے، جو جرنلسٹ جنہوں نے بھی اس سارے واقعے کو دیکھا، رپورٹ بھی کی اور ان تمام تر لوگوں سے رابطے بھی کیے اور ان کا موقف بھی لینے کی کوشش کی ہوگی، ان سے جانتے ہیں۔ سید کوثر نقوی صاحب سینئر صحافی ہیں اپٹھاباد سے۔ کوثر نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ کوثر نقوی صاحب، تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں اس واقعے کو۔ 9 لوگوں سے مراد یہ ہے کہ 9 خاندان، یہ غریب لوگ ہیں، یہ کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، یہ کیسے اپنی زندگی اور اپنے خاندان کو پال پائیں گے، کیسے ان کو چلا پائیں گے؟ خواتین بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو ابھی تک یہ جو معاملہ ہے یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ جی بالکل، یہ کوئی جولائی کے 2nd ویک میں یہ انسیڈنٹ پیش آیا ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں، اور اس میں ٹوٹل 11 لوگ تھے جن کو انجیکشن لگائے گئے، اور ان میں سے 9 لوگ جو تھے ان کی بینائی جاتی رہی۔ اور یہ واقعہ بھی جب سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوا، پھر نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا، تو اس کے بعد پھر جو ادارہ ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے ایم ڈی ڈاکٹر احسن اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک ویڈیو پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس واقعے کو تسلیم بھی کیا اور ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی ایشو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ سامنے نہیں آ رہی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی سیاسی دباؤ میں اس انکوائری کو دبایا جا رہا ہے، شاید کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس انکوائری کو کوثر نقوی صاحب، ماضی کی انکوائریوں کی طرح، ماضی کی انکوائری کمیٹیاں جس طرح سے بیٹھتی ہیں، 9 لوگوں سے مراد 9 خاندان آپ نے اجاڑ دیے، ان کو آپ نے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ کوئی اس کو چھپا سکتا ہے، کوئی اس کو دبا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جو آفیشیل انکوائری، جو نوٹیفائڈ انکوائری تھی، اس کی فائنڈنگز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ 1.5 مہینہ تقریباً ہو چکا ہے اس واقعے کو، اور یہ ابھی اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور مذاق کیا گیا ہے، جو اسپیکر صوبائی اسمبلی نے جو میٹنگ کی ہے، اور ایک نان ٹیکنیکل لوگوں پہ ایک جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے 3 لوگوں کی، جس کی قانونی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، اور جس کی جو ادروائز بھی جو اگر کوئی اسٹیپ لے گی تو اس کو شاید تسلیم بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ MPI ایکٹ کے تحت یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، اور میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے لائے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا رول نہیں ہے، یہ اس کو بورڈ آف گورنر رن کرتا ہے، اور بورڈ آف گورنر ہی اس کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتا ہے۔
تو اسپیکر اسمبلی کا اس پہ کمیٹی کا شوٹ کرنا ٹوٹلی انلیگل ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ بات پہلے کی کوثر نقوی صاحب کے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پشاور میں بیٹھ کے کمیٹیاں بنا رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ ایبٹ آباد شہر میں اندر ان 9 لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں گئے, ان کی داد رسی کے لیے نہیں گئے, کوئی ایک ممبر اسمبلی ہمارا ان کے پاس نہیں گیا. دیکھیں جی وہ تو ابھی ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو صرف یہ جو ایک موومنٹ یہاں پہ شروع ہوئی ہے ایبٹ آباد بچاؤ تحریک جو شروع ہوئی ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں اور تحریک صوبہ ہزارہ کے سیکرٹری ہیں سردار فدا, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے جب یہ تھریٹ کی کہ ہم 13 ستمبر سے پیا جام اور شٹر ڈاؤن اسٹرائک کریں گے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا کہ یہ اسٹرائک نہ ہو, یہ اس میں ان کی بدنامی ہوگی, ان کی کیا بدنامی ہوگی سر؟ ہم لوگ یہ دنیا کے سامنے بیٹھے ہیں, کوثر نقوی صاحب پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں جن کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی آپ ہمت کریں, اتنا حوصلہ دکھائیں کہ آپ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر آ کے اپنا موقف پیش کر سکیں. اگر آپ کو آتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنے ترجمان رکھیں اور اپنے ترجمانوں کو کہیں کہ آپ کی ترجمانی کر سکیں, آپ کا موقف ہمارے تک, ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں. اپنے سیل فون آف کرنے سے آپ لوگوں سے چھپ نہیں سکتے. دیکھیں جی بیسیکلی ایشو تو جیسے بھی ہوا ہے اس کی جو بھی وجوہات ہیں, اصل جو لوگوں کو غم و غصہ ہے, جو بے چینی ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ انکوائری کی فائننگ جو ہے اس کو سامنے نہیں لا رہے. اگر یہ کل جو اسپیکر نے اپنے چیمبر میں جو میٹنگ کی ہے ایجوکیشن کے سینئر مینیجر سے, تو یہ اگر اس پہ یہ ڈائریکشن دیتے یا پروونشل گورنمنٹ یہ ڈائریکشن دیتی کہ آپ اس جو فائننگز ہے اس کو سامنے لائیں, تو انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور اس میں صرف جو پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کی بات کی ہے اور صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی ہے کہ جو ایبٹ آباد بچاؤ تحریک جہاں پہ انہوں نے جو اسٹرائک اناؤنس کی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی ہے. تو میرا خیال ہے وہ فیس سیونگ ہے. یہ اس کے علاوہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے, ان خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ہے جنہوں نے اپنی جنائی لوز کی ہے. یہ تو صرف انہوں نے اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے یہ اس طرح کا ڈیسیژن کی ہے. اور یہ کوثر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم لوگ امید کرتے ہیں بطور سینئر صحافی آپ ایبٹ آباد سے اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے. ہم لوگ بھی اپنی سکرین کے ذریعے اپنے جو بھی ہمارے پاس فورمز ہیں ہم لوگ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور تمام تر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو جگاتے رہیں گے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پہ اگر ہم لوگ پورے ملک کی بات کریں اگر, تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ صحت کا انصاف ہوگا, اس ملک میں جو ہے تمام تر چیزیں صحت کے حوالے سے بہتر کی جائیں گی اور خیبر پختونخوا کو مثالی صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہ خیبر پختونخوا کا ہزارہ ڈویژن ہے, خیبر پختونخوا کا یہ ڈسٹرکٹ ہے ایبٹ آباد کہ جہاں پر 9 لوگ بینائی سے محروم کر دیے گئے ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے اندر, اور 2 مہینے گزرنے والے ہیں جہاں سے منتخب نمائندے جن کا جو ایک بڑے منصب پر فائز ہیں, اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب, صوبائی وزیر علاج قلندر لودھی صاحب اور علی خان جدون صاحب, یہ سارے بڑے نام ہیں. اگر ہم لوگ ان کو سیاسی گراؤنڈز میں دیکھیں تو یہ بڑے نام ہیں. ہزارہ کے اندر ان کو بڑے خان ہیں, بڑے سردار ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ان 9 لوگوں کی نمائندگی ابھی تک نہیں کر سکے, ان 9 لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکے. شاید یہاں پر بھی کچھ مجبوریاں اور لاچاریاں ان کی سامنے آ گئی ہیں, لیکن اس مسئلے کو ایسے دبایا نہیں جا سکتا. 9 لوگ نہیں ہیں, 9 خاندان ہیں. اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک ان 9 لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تب تک ہم لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہمارا یہ فورم پبلک فورم ہزارہ کی آواز ہے, ہزارہ کی لوگوں کی امیدوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے لے کے جائیں گے. اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.